तूने अपने डरने वालों के लिए कैसी बड़ी नेमत रख छोड़ी है, जिसे तूने बनी आदम के सामने अपने तवक्कुल करने वालों के लिए तैयार किया। तू उनको इंसान की बंदिशों से अपनी हुजूरी के पर्दे में छिपा लेगा। तू उनको ज़बान के झगड़ों से शामियाने में पोशीदा रखेगा। खुदावंद मुबारक हो, क्योंकि उसने मुझको मोहकम शहर में अपनी अजीब शफकत दिखाई। मैंने तो जल्दबाजी से कहा था कि मैं तेरे सामने से काट डाला गया, तो भी जब मैंने तुझसे फरियाद की तो तूने मेरी मिन्नत की आवाज को सुन लिया। कलामी ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले सब दोस्तों, भाइयों बहनों, आपका स्वागत करता हूं। खुदा के प्यार में आप सबको खैर मकदम कहता हूं। ये उसके प्यार की महफिल है। वही है जिसने आपके सामने ये दरवाज़ा खोला है। आप देख रहे हैं, वो आपसे कुछ कहेगा। कैसा मुबारक वो शख्स है जो उसके प्यार को पहचान कर अपने आप को उसके हाथ में सुपुर्द कर देगा, अपना हाथ उसके हाथ में दे देगा, क्योंकि उसके हाथ में बरकत है, उसके हाथ में मोहब्बत है, उसके हाथ में कुदरत है, और ये सब कुछ आपके लिए है। कलामी ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, आप मेरे साथ इस बात को मानेंगे कि हालात इस वक्त अजीब से हो रहे हैं। अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे मसले हैं, ऐसी हालतें हैं जहां इंसान जैसे अंधेरे में टटोलता है, टटोल टटोल के देख रहा कि शायद कहीं कुछ दिख जाए, शायद कुछ दिखाई दे जाए। धोखा देने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं और जिन्हें धोखा दिया गया है वो रो रहे हैं और उनका शुमार बढ़ता जा रहा है। लोग झूठ को इस ढंग से बोल सकते हैं कि सुनने वाला कहेगा अगर कुछ सच है तो यही है, और फिर उसके बाद उस जाल में फंस जाने के बाद सारी जिंदगी वो रोते हैं। बहुत बुरा हाल है और ये बढ़ता चला जा रहा है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका खुदा के कलाम में पहले से बताया नहीं गया, चेतावनी नहीं दी गई, पहले से आगाह नहीं किया गया। बताया गया है इल्म बढ़ेगा, मोहब्बत ठंडी होती जाएगी, बहुत से वसीले होंगे, बहुत कुछ होगा इंसान के हाथ में, मगर इंसान का हाथ इंसानियत से छूट जाएगा, इंसानियत उसके हाथ से जाती रहेगी, रूहानियत ना जाने कहां गायब हो जाएगी, दूर हो जाएगा इंसान खुदा से। और खुदा से क्या दूर हो जाएगा, फिर एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, कोई किसी के करीब नहीं रहेगा।
لوگ پاس بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، بہت برا حال ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے، بہت خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ ہر ایک انسان کو اس دھوکے میں سے، اس جال میں سے نکال کے ایک نئی زندگی میں داخل کرتا ہے، اور ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ یہی نہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں، خدا کے کلام میں بتایا گیا کہ ایسا دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے، اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ دیکھو بیماری کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ دوسروں کو دھوکہ دیتے دیتے پھر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگتا ہے۔ جس تلوار سے وہ دوسروں کو قتل کرتا ہے اس سے پھر وہ اپنا گلا کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا بیماری ہے؟ یہ کیسی دیوانگی اور پاگل پن ہے؟ خدا کے کلام میں اس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ وہ باتیں جو خدا کے کلام میں پہلے سے بتائی گئی ہیں، لیکن خدا کا شکر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا علاج کون کر سکتا ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے، اور دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ میں زبور میں سے پڑھتا ہوں، زبور 36۔ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے، اپنے آپ کو اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ اس کی بدی نہ تو فاش ہوگی نہ مکروہ سمجھی جائے گی۔ اس کے منہ میں بدی اور فریب کی باتیں ہیں، وہ دانش اور نیکی سے دست بردار ہو گیا ہے، وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے، وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں، وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا۔ جس دھوکے کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہاں سے شروع ہوا ہے کہ خدا کا خوف اس کے پیش نظر نہیں، آنکھوں کے سامنے کبھی یہ بات نہیں آتی کہ خدا ہے، وہ دیکھتا ہے، میں نے مرنا ہے، میں نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایک عدالت کا تخت ہے، مجھے حساب دینا ہوگا، یہ خیال نہیں ہے۔ جس کی زندگی سے خدا کا خوف چلا گیا اس کی زندگی میں خرابیوں کا ہجوم ہوتا ہے، ایک خرابی نہیں، کوئی ایک دشت آتما نہیں ہوتی اس میں، ایک کے بعد ایک ہوتی ہے، کوئی ایک خرابی نہیں، ہر خرابی جنم دیتی ہے دوسری خرابی کو، ایک فکر نہیں ہوتی، ہر فکر سے ایک فکروں کا لشکر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اور پھر وہ بوکھلا جاتا ہے اور اس کا حشر بہت ہولناک ہوتا ہے۔ اگر خدا کا خوف کسی کی زندگی میں سے نکل گیا ہے، کسی گھر میں سے نکل گیا ہے، کسی قوم میں سے نکل گیا ہے، تو خرابیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس۔ اور ان کا جو حشر ہوتا ہے، ان کا جو انت ہوتا ہے، وہ خوفناک ہوتا ہے، دہشت ناک ہوتا ہے۔ ہم تاریخ انسانی میں پڑھتے ہیں، اور وہ تو پرانی بات ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کیا حشر ہو رہا لوگوں کا، دیکھو کیا نتیجہ ہو رہا ہے، کیا برا حال ہوا انسان کا۔ یہ اس لیے کہ خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں، وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں اس خیال سے تسلی دیتا ہے، بڑا اچھا تسلی بخش خیال ہے، واہ واہ، کیسے کیسے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ ایسا خیال کہ بڑی تسلی آ گئی دل میں۔ تسلی کس بات سے آ گئی؟ دو باتوں سے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا گناہ، اس کی بدی فاش نہیں ہوگی، پکڑی نہیں جائے گی۔ ہر روز اخبار میں آپ دیکھو کتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور کوئی چھوٹے چھوٹے سے غریب لوگ ہی نہیں پکڑے جا رہے،
پکڑے وہ جا رہے ہیں جو دوسروں کو پکڑا کرتے تھے، جن کا کام ہے کہ بدی کرنے والوں کو پکڑیں، وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ نہیں چھپ سکتا گناہ، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ خدا مجھ پر رحم کرے، خدا سب پر رحم کرے۔ یہ گناہ کی فطرت ہے، یہ گناہ ہے ایسی چیز کہ نہ انسان اس کو چھپا سکتا ہے، نہ اس سے چھپ سکتا ہے، اور نہ اس سے چھوٹ سکتا ہے۔ اگر یہ بات یاد رہ جائے کسی کو تو سمجھو اسے خدا کی طرف سے ایک خزانہ ملا ہے۔ جو یہ یاد رکھے کہ گناہ چھپ نہیں سکتا، گناہ چھپایا نہیں جا سکتا، انسان گناہ سے چھوٹ نہیں سکتا، بھاگا پھرے گا اس کا گناہ پیچھے جائے گا اس کے ساتھ۔ جیسے کوئی آدمی جیل میں سے زنجیر تو توڑا لے مگر ہتھکڑیاں ساتھ ہوں، جہاں جائے گا وہ لٹکتی ہوئی جائیں گی، ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھاگ جائے گا، بچے گا نہیں۔ اور پھر انسان سے چھپ سکے گا، اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا۔ تو یہ کیسا خیال آیا ہے اور کتنی تسلی آئی ہے، کسی کو نہیں پتہ لگے گا، کوئی نہیں جانے گا۔ گناہ چھپ نہیں سکتا، وہ سوچتا ہے تسلی مل گئی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، کسی کو نہیں معلوم ہوگا۔ داؤد بادشاہ، نبیوں کے گناہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اسے ظاہر نہیں ہوں گے، خدا نے ظاہر کیے تاکہ ہمیں عبرت ہو، تاکہ ہم ڈر جائیں۔ یہ بات ہے خدا کے کلام میں، اس میں کسی کا گناہ چھپایا نہیں گیا۔ انسان کون ہے جو کسی کا گناہ چھپائے؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ خدا چھپاتا نہیں، خدا ان سے چھڑا دیتا ہے، ہم چھپاتے ہیں۔ نبیوں کے بھی گناہ چھپانا چاہتے ہیں ہم نہیں۔ ہمیں عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، خدا کا شکر ان سب بزرگوں کے لیے، لیکن وہ جانتے تھے اور جو سمجھدار تھے انہوں نے اقرار کیا ہے اور خدا نے ان کو چھڑا دیا۔ لیکن یہ خیال اس کے دل میں آئے گا جس کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اس کا گناہ نہ تو کبھی چھپے گا، اور دیکھو، اور اس سے اگلی بے وقوفی کی بات، اس سے اگلی مورختہ اس خیال سے تسلی دیتا ہے کہ بدی نہ تو فاش ہوگی، نہ مکروہ سمجھی جائے گی، بری نہیں سمجھی جائے گی۔ خدا برا نہیں سمجھے گا، خدا کو برا نہیں لگے گا وہ گناہ۔ آپ نے دیکھا خدا ان دنوں میں کیسے خدا کے کلام کو مروڑ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات خدا کو پسند نہیں ہے، خدا جانتا کہ اس سے ہماری بربادی ہوگی، ہم اسی بات کو لے کے ایسی ترکیب سے اس کو ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے کہ نہیں خدا کو بری نہیں لگتی یہ بات خدا کی نظر میں مکروہ نہیں ہے۔ کلام کہتا مکروہ ہے، خدا کو کراہیت ہوتی ان باتوں سے۔ ہم کہتے نہیں کوئی حرج نہیں، پہلے تو یہ کہ ہم اسے چھپائیں اور پھر یہ اس کی تصدیق کریں، یہ کہیں کہ نہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اس میں کچھ برا نہیں ہے۔ کہاں سے کہاں بیماری پہنچی ہے، اور پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس کے منہ میں فریب کی باتیں ہیں، جو بات کرے گا اس میں دھوکہ ہوگا۔ ایسا انسان جس کی زندگی میں خدا کا خوف چلا جائے اور بڑی تسلی ہے، بڑا اطمینان ہے، بڑے خوش ہیں وہ اس بات سے کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ لگے گا، ہمارا گناہ کبھی ظاہر نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ہم کرتے ہیں تو ساری لوگ کرتے ہیں، تو شاید خدا کے کلام میں ایسا نہیں لکھا، ہو سکتا ہم نے غلط سمجھ لیا ہو، اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ بڑے خوش رہیں گے۔ دیکھو کیا بات ہے، منہ سے ہر ایک بات جو نکلے گی وہ جھوٹ ہوگی، ہر بات میں فریب ہوگا۔ گھر والے تنگ ہیں ایک دوسرے سے، کہتے ہیں جی کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا، یہ کبھی سچ نہیں بول سکتا، بیوی کہے گی، آدمی کہے گا جی یہ تو سارا کچھ نے چھپا رکھا، میں کماتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں جاتا ہے۔ روز کے جھگڑے ہیں یہ۔ اور میں ایسے بہن بھائیوں کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو میں ان کو بتاتا ہوں خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کو بچا سکتا ہے، آپ کو چھڑا سکتا ہے۔ یہ خدا کا کام نہیں ہے، یہ خدا کی خوشی نہیں ہے، یہ تو اس لیے کہ خدا کا خوف جاتا رہا ہے، تو پھر یہ خوفناک دھوکہ آ گیا ہے اور یہ جھوٹی تسلی آ گئی ہے دل میں، اور کوئی فکر نہیں ہے۔ شام کو خوب اچھی طرح کھاتے ہیں اور جو پینے والے وہ پیتے ہیں اور پھر اپنا آرام سے سو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ارے ہوگا کیوں نہیں؟ ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، یہ لکھا ہے، ہوش میں آؤ۔
سوچو تو کہاں جا رہے ہو، یہ خدا کا کلام بتاتا۔ اور میرے پیارے بھائیو، میں تو آپ کی منت کر کے بتا سکتا ہوں، خدا آپ کو پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے۔ کئی دفعہ بادشاہوں کے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ غلام کو پتا تھا کہ اس میں زہر ہے، پیالے میں زہر ہے، اور چونکہ وہ اپنے آقا کو پیار کرتا تھا، چھین لیتا تھا اس کے ہاتھ سے کپ، پیالہ لے لیتا، اپنے آپ پی جاتا تھا اور مر جاتا تھا۔ بادشاہ کو پتہ لگتا تھا کہ ہاں اس میں تو زہر تھا۔ میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ خدا کا پیار آپ تک پہنچا دوں، اس کی آواز آپ تک پہنچا دوں، اور وہ کہہ رہا ہے آپ سے، میری بیٹی ہوش میں آ، میرے بیٹے ہوش میں آ۔ خدا کا خوف نہیں رہا، خیال پیدا ہو گیا، اس سے خوفناک تسلی ہے، جھوٹی تسلی ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ منہ میں فریب کی باتیں ہیں، وہ دانش اور نیکی سے دست بردار ہو گیا۔ سمجھداری، دانش اور نیکی۔ دانش مند نیکی کرتا، سمجھدار آدمی نیکی کرے گا، اچھا کام کرے گا۔ سمجھدار آدمی کو پہچان ہوتی کہ یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، وہ جاتی رہی، وہ سمجھ ہی جاتی رہی۔ اس وقت ایسا خیال پیدا ہو گیا انسان کے، ایسے خیالات، ایسے اندھیرے پیدا ہو گئے کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بری ہے۔ جتنا مرضی کہتے جائیے، وہ جو چھوٹی سی چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس میں دیکھ کے ان کو پتہ لگ جاتا کون سی چیز ٹھیک ہے۔ آپ کہتے رہیے جو مرضی، وہ وہاں سے دیکھ کے کہتے یہ چیز اچھی ہے۔ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، نہ ماں باپ کا خوف ہے، نہ خدا کا خوف ہے، اور نہ اس بات کا خوف ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ دانش اور نیکی سے دست بردار ہو گئے۔ جس کے پاس سے سمجھ آتی رہی تو پھر اس نے نیکی کیا کرنی ہے، اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے۔ بتاؤ، بستر خدا نے اس لیے دیا کہ آدمی آرام کرے، سوئے، سو نہیں سکتے ہو، بستر پر پڑے پڑے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا کریں۔ بدی سے جی نہیں بھرتا، نیند نہیں آتی، سو نہیں سکتے۔ اب گولیاں کھائیں گے بھی تو کب تک اس کا اثر ہوگا؟ نہیں ہوتا اثر، نیند نہیں آتی۔ ایک وہ ہے جو اپنا آرام سے سو جاتے ہیں، ساری فکریں خدا کے ہاتھ پہ چھوڑی اور اپنا سو گئے۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا اپنے محبوب کو نیند دیتا ہے، وہ سو جاتے ہیں۔ لکھا میں بستر پر سو گیا کیونکہ خداوند میری فکر کرتا ہے۔ اور یہ دیکھو کیا حال ہے، کتنا برا حال ہوا ہے۔ ایسی اختیار کی جو اچھی نہیں، وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا۔ وہ بدی، دیکھو نا کیسی عجیب بات ہے کہ وہ بدی جو برباد کر رہی، اس سے نفرت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کوئی آدمی ہمارا برا کرنا مانگ رہا ہے، ہم تو اس سے بھاگتے ہیں۔ پتہ لگ جائے کہ یہ کتا پاگل ہے تو انسان اس سے بھاگتا ہے۔ دکھائی دے جائے کہ یہ کالا سانپ ہے تو انسان ہاتھ ہٹائے گا کہ نہیں؟ یہ کیا ہوا ہے؟ بدی سے نفرت ہی نہیں رہی، بدی کا کوئی ڈر ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ کہاں سے بیماری شروع ہوئی تھی؟ شریر کی بدی سے میرے دل میں خیال آتا خدا کا خوف اس کی پیش نظر نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جو چیزیں آ گئی ہیں ان کی وجہ سے اسے یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ خدا ہے۔ اسے یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ اگر میں نے خدا سے کی طرف سے منہ موڑ لیا اور دوسرا راستہ اختیار کر دیا تو ادھر موت میرا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب ان کا حشر بتایا گیا ہے اس میں، تو اس طرح لکھا ہے، مغرور آدمی پر، مغرور کا ذکر ہے، شریر کا ذکر ہے، اور پھر لکھا 12ویں آیت، اسی زبور کی 12ویں آیت ہے، بد کردار وہاں گرے پڑے ہیں، وہ گرا دیے گئے ہیں اور پھر اٹھ نہ سکیں گے۔ وہ گرا دیے گئے ہیں۔ کس نے گرا دیا؟ خدا نے۔ خدا ایسے کام نہیں کرتا۔ یہ کوئی خدا کا شوق نہیں ہے کہ جس انسان کو اس نے اپنے پیار سے پیدا کیا ہے، جس پر اپنی صورت کی چھاپ لگائی ہے، تو اسے گرائے۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا کہ کون سیدھے راستے پر چل رہا ہے، تو خدا اس کے سامنے آزمائشیں لائے گا، اسے دھکا دے گا، اسے گرا دے گا، جب وہ گر جائے گا پھر خوش ہوگا۔ خدا کے کلام میں ایسی خدا کا کہیں ذکر نہیں ہے، کسی بھی جگہ خدا کے ایسے ذکر کا نہیں ہے۔ ایسا خدا نہیں ہے۔
اسے جہان کا خدا کہا گیا، اسے ابلیس کہتے ہیں، وہ گراتا ہے۔ لکھا تمہارا دشمن ابلیس ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، یہ لکھا ہے۔ تمہارا دشمن ایک اور ہے، خدا نہیں ہے۔ ارے کوئی انسان بھی نہیں ہے، انسان بھی کیا کر سکتا ہے؟ تمہارا دشمن ابلیس ڈھونڈتا پھرتا کہ کس کو پھاڑ کھائے، سب کچھ الٹا کر کے رکھ دیتا ہے وہ۔ لیکن ہمارا خداوند چھڑانے والا، جب خداوند یسوع اس دنیا میں آیا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے پاس آیا ہے جن کے دل میں کوئی خدا کا خوف نہیں، جو اس خوش فہمی میں ہیں، جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا، اور پھر جب ان کا ہولناک اور خطرناک ان کا انجام ہوتا ہے تو پھر وہ تڑپتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ ان کے پاس خدا یسوع بھیجا گیا، اٹھ، تو گرا دیا گیا ہے، یہ سچ ہے کہ تو اٹھ نہیں سکتا۔ جو گرا دیا گیا ہے وہ اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکتا، اسے اٹھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، بچے تالاب کی دوسری طرف کھیل رہے تھے، اتنے بڑا شور ہوا، چلانے لگے، کتا بھی ایک بھونکنے لگا۔ تو دھوبن نے دھوبی سے کہا کہ ذرا جا کے پتا تو کرو کیا ہے ادھر، یہ بچے ایسے چلا رہے ہیں اور سارے ایک جگہ دیکھ رہے ہیں، کیا چیز ہے، کہیں سانپ وانپ تو نہیں نکل آیا وہاں۔ تو دھوبی گیا اپنا ڈنڈا لے کے، جب وہاں پہنچا تو دیکھا بچے ہنس رہے تھے، ایک کتا بھونک رہا تھا وہاں بیچ میں، اور بات یہ تھی کہ کچھوا تھا، اسے الٹا کر دیا تھا بچوں نے، پکڑ کے کچھوے کو الٹا کر دیا۔ اب اس کے ہاتھ اوپر کو ہے، وہ ایسے ایسے کر رہا، گردن نکال رہا ہے، لیکن چونکہ الٹا ہے وہ بیچارہ چل نہیں پاتا۔ کتا اس کے پنجے مار رہا ہے، وہ جلدی سے اپنی گردن کچھوا اندر کر لے، پیر اندر کر لے، کہیں کتا کھا نہ جائے، برا حال بیچارے کا۔ جیسی دھوبی پہنچا اس نے بچوں کو ہٹایا، ان کو جھڑکا اور کہا یہ کیا کیا تم نے، اس جانور پر کیوں تم ایسا ظلم کر رہے ہو؟ کتے کو بھگایا پہلے، پھر اس نے ہاتھ اوپر سے کر کے اس کچھوے کو، جو کبھی بھی اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا، بڑی کوشش کر رہا تھا کچھوا بیچارہ کہ اس طرح سیدھا ہو جاؤں میں، پر ہوئے کیسے، وہ الٹا کچھوا سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بیچارہ سب کچھ زور لگا رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، مگر پھر وہیں کا وہیں اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھایا، کچھوے کو پکڑ کے سیدھا کر دیا، پھر تو کچھوے میں جان آ گئی اور چلتا 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 پانی میں پہنچ گیا۔ کتنے میرے ایسے بھائی ہیں، ایسی بہنیں ہیں، بڑی حلیمی سے، آنکھوں میں کئی دفعہ ان کے آنسو ہوتے، کہتے میرا بھی یہی تھا، کچھوے کی طرح میں الٹا ہوا تھا، الٹا پڑا تھا، میں سب کچھ کرتا تھا، کوشش کرتا تھا، سیدھا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ارے اس نے ہاتھ بڑھایا ہے، وہ یسوع جس کا نام ہے بچانے والا، وہ آیا ہے، اس نے ہاتھ بڑھا کے مجھے سیدھا کر دیا، اب میں چل سکتا ہوں، اب میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں مجھے ہونا چاہیے، مجھے تو پانی میں ہونا چاہیے، اب میں پانی میں پہنچ گیا، میں تیر رہا ہوں، اب میں خوش ہوں، جو خدا کا مقصد میری زندگی کے لیے ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اب مجھے اپنے گناہوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے گناہوں کو اس کے سامنے مان لیا ہے، میں نے بتا دیا خدا دیکھ میں کہاں تک گر گیا ہوں، اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہے، اس نے میری زندگی کو نیا بنایا ہے، میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ایسے ایسے خیالات سے جب ہمیں تسلی ملتی ہے تو وہ تسلی ہماری تباہی کے لیے ہوتی ہے، ایسی تسلی بھی ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور خدا کی محبت کا ایک ایسا تجربہ بھی ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ تعجب کرتے ہیں، اور جس پر خدا کا رحم ہوا، جسے خدا نے اٹھا کے سیدھا کر دیا ہے، وہ خدا کی تمجید کرتا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی طرف بہت پیار سے دیکھو، ذرا اس کی طرف دیکھو۔ کلام زندگی پروگرام خدا کے پیار کا اعلان ہے، اشتہار ہے، یادگار ہے، یاد دلایا جاتا ہے۔ کبھی ہم
گھبرا کے ایسا نہ سوچ لیں کہ ہم اس کی نظر سے دور کر دیے گئے ہیں، کاٹ ڈالے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسے انجیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ خدا کا پیار ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے۔ خداوند یسوع بہت کچھ ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ خدا کا پیار بن کے آیا ہے۔ خدا کا پیار، اس کی شفقت، اس کا رحم، اس کی دیا ہے وہ، اور وہ ان کے لیے ہے جن کی طرف کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہے، ان کے لیے اس کی دیا ہے۔ جنہیں کوئی چھونا نہ چاہے وہ ان کے لیے چھڑانے والا ہے۔ لوگ چھو کے کہیں گے مجھے نہ چھو، مجھے چھو دیا، چھو دیں گے تو کہیں گے ہائے میں ناپاک ہو گیا۔ وہ انہی کے پاس بھیجا گیا، تو لکھا وہ گرا دیے گئے ہیں، ایسے لوگ گرا دیے گئے ہیں۔ پھر وہ ان کے پاس آتا ہے، کئی دفعہ وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح جب کسی پر ظاہر ہوتا لوگ ڈر جاتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے نہیں گرایا، میں تو تجھے اٹھانے آیا ہوں، تیرا گرانے والا تو اور ہے، میں تو اٹھانے والا ہوں، میں تو خدا کا ہاتھ ہوں، پیار کا ہاتھ، تیرے پاس آیا ہوں۔ کیسا مبارک ہے وہ بھائی اور وہ بہن جو یہ گواہی دے رہے ہیں اس دنیا میں کہ یہ بالکل سچ ہے، اس نے مجھے اٹھایا ہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہاں کہاں گر گئے تھے اور کیسی کیسی گراوٹ تھی ان کی، کس حد تک گر گئے تھے وہ بتاتے ہیں۔ شکر گزاری کرنے کے لیے بتاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے بتانا چاہتے ہیں تاکہ جو گر گئے ہیں وہ بہن بھائی اٹھ کھڑے ہیں، ان کی ہمت بڑھ جائے، کوئی نراش نہ ہو، کوئی نا امید نہ ہو جائے اپنی طرف سے۔ یہ سچ بات ہے کہ جہاں خدا کا خوف نہیں ہے تو وہاں تو خرابیاں ہی ہوں گی، اور پھر اس کا حال بھی خراب ہوتا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع آج نہ جانے کس کے دل سے کہہ رہا، کس سے بات کر رہا، کس کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلائے ہیں اور کہا میری بیٹی آ، میرے بیٹے آ، تو گر گئی، تو گر گیا، لا میں تجھے اٹھاؤں، اور میں تجھے اٹھاؤں گا، سرفراز کروں گا، میرے پاس بہت برکت ہے تیرے لیے، اٹھا اپنا منہ، دیکھ میری طرف۔ اور لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ آزما کر دیکھو، خداوند بہت مہربان ہے، اس کا نام یسوع ہے، یسوع۔